अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप ही इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़ कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत 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 कंजूस लोगों को कम से कम मरने का एहसान ख़त्म हो रहा है यार। 24,000 तो पूरे करवा दो प्लीज़, इतनी तो मैं कह सकती हूँ ना। 25 वो मैं जब नावल स्टार्ट हुआ था तब मैंने क्या किया था कि मैं उस वक्त 18,000 के लिए आपको टॉर्चर कर रही थी। फिर मैंने बीच में टॉर्चरिंग बिल्कुल बंद कर दी तो आप लोगों ने खुद ही सब्सक्राइब कर दिया। लेकिन फिर से अब आप लोग पे फुल स्टॉप लगा चुके हो, तो यार प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब। नावल ख़त्म होने से पहले हम 24 को टच तो कर लें। चलो दूर दूर से टच कर लें, पास से ना करें, लेकिन टच तो कर लेना। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। ओके, मरमे खाइजान किस्त नंबर 145, तहरीर अरीज शाह। ज़्यादा बड़ा हमला मत करना, बस हल्का फुल्का सा हाथ मार देना, अकल ठिकाने आ जाएगी इस आदमी की। हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इसे बताना है कि वो मर्म के आसपास नहीं आ सकता। तू समझ रहा है ना मेरी बात को। वो डब्ल्यू के सामने बैठा मीटिंग करने में मसरूफ़ था, जबकि रसल भी वहीं पर इसे सुन रहा था। रफ़ील, तुझे अंदाज़ा भी है तो क्या करवाना चाह रहा है। अगर मर्म को शक हो गया ना तो हमारे लिए मसला बन जाएगा। और वैसे भी ये अपने मालिक पर हमला क्यों करेगा। मेरा मतलब है नज़र में तो मर्म की नज़र में तो डब्ल्यू इसी का है ना। मर्म इस पर शक में पड़ जाएगी। मर्म को पता चलेगा तो वो शक में पड़ेगी ना। ना सिर्फ हल्का फुल्का सा हमला करेगा जिससे वो डर जाएगा और मर्म के पास नहीं जाएगा। बस इतना सा तो करना है इसने। हम कौन सा इसकी जान लेने वाले हैं। वो पूरी प्लानिंग कर चुका था, जबकि रसल इसे इसके हाल पर छोड़ता खुद अंदर जा चुका था। इस वक्त इसके मुंह लगना भी दीवार पर सर मारने के बराबर था। अबे उल्लू, तू सो रहा है, उठ, हमला होने वाला है वो नकली कायजान पर। मैंने ना डब्ल्यू को पूरी ट्रेनिंग दे दी है, बहुत मज़ा आने वाला है। चल आजा, इसकी डांस देखेंगे। वो सुबह सुबह ही इसे जगाने के लिए इसके कमरे में मौजूद था, जबकि रसल परेशान था। इसकी उल्टी सीधी हरकतों से इस वक्त सिर्फ मर्म को इस रघु नामी आदमी से दूर रखना था। रफ़ील, तू क्या करता फिर रहा है। वो बेड से उठते हुए इसे कोसने लगा था। जबकि वो कमरे से निकल गया तो इसे भी इसके पीछे आना पड़ा था। एक बात की तो मैं तुझे गारंटी देता हूँ, अब ये रघु नामी आदमी हमारी मर्म के आसपास नज़र नहीं आने वाला। वो इसे बाहर लाते हुए बोल रहा था, जब अचानक इसका ध्यान बाहर गया, जहाँ डब्ल्यू रघु के ना सिर्फ पैर चाट रहा था बल्कि इसके साथ फुटबॉल खेलने में मसरूफ़ था। इसने एक ज़ोर से किक मारते हुए फुटबॉल को दूर फेंका तो वो दूसरी तरफ भागते हुए फुटबॉल को पाँव मारता वापस इसके पास ले आया था। देख, अब खुश, डर ख़त्म हो गया इस आदमी का। अब इसे डब्ल्यू से भी डर नहीं लग रहा, वो आज़ाद हो गया है। मैंने इसीलिए तुझे कहा था कि इसे डब्ल्यू के आसपास मत जाने दे। बस अब खुश है ना तू। डब्ल्यू इस गलत फहमी का शिकार हो गया है कि वो अपना कायजान है। रसल गुस्से से कहता वापस अंदर चला गया था, जबकि रफ़ील परेशान सा खड़ा ये सोच रहा था कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक जानवर अपने मालिक को ना पहचाने। डब्ल्यू, उल्लू के कान खोते, तुझे मैंने कहा था कि इस रघु पर हमला करना है और तू इसे कायजान समझकर इसके पैर चाट रहा था। वो इसका कान पकड़े
کبھی اس کی گردن ادھر تو کبھی ادھر ہلا رہا تھا، جبکہ ڈبلیو کو اس کی یہ حرکت اریٹیٹ کر رہی تھی۔ ارے کیوں بچے کی جان لینا چاہتے ہو؟ وہ اندر داخل ہوتا، ڈبلیو کے پاس آتا، اس کی پیٹھ پر نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگا، جبکہ ڈبلیو خوش ہوتا اس کے پیر پر سر رکھ چکا تھا۔ ہاتھ ہٹا، اس نے غصے سے اسے گھور کر کہا۔ ہم اچھے دوست ہیں رفیل، یہ ڈبلیو مجھے پسند کرتا ہے، رگو نے دوستانہ انداز میں کہا۔ بیٹا، یہ تجھے نہیں کائسان کو پسند کرتا ہے، اور اگر اسے یہاں بیٹھے بیٹھے پتہ چل گیا نا کہ تو کائسان نہیں بلکہ اس کا ڈپلیکیٹ ہے تو یہ ایک ہی نوالے میں تجھے اس دنیا سے غائب کر دے گا۔ اس نے آنے والی سنگین صورتحال کا منظر پیش کیا تو رگو نے فوراً اپنا ہاتھ ہٹایا تھا۔ میں تمہاری ہر بات مان رہا ہوں، پھر بھی تم نے مجھ سے دشمنی پال لی ہے۔ رفیل، میں تم لوگوں کی ہیلپ ہی تو کر رہا ہوں نا۔ وہ اس کے سامنے ڈرامے کرنے لگا تو رفیل نے اسے گھور کر دیکھا۔ ارے تمہاری بہن کے آس پاس بھی نہیں آتا میں قسمیں۔ اس کے گھورنے پر وہ مزید بولا تھا۔ جبکہ وہ وہاں سے نکل گیا تو ڈبلیو اور معصومیت سے اس کے پیر پر سر رگڑنے لگا۔ اس نے پیار سے ڈبلیو کو دیکھا تھا اور پھر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ یہ تم اپن کو کہاں لے کر آئے ہو بوس؟ وہ اس کے ساتھ ایک انجان جگہ پر آیا تھا۔ یہ جو بھی جگہ ہے اس سے تمہیں مطلب نہیں ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھنا کہ یہاں پر تم کائسان ہو اور تمہیں یہاں مزید کائسان بننے کی ایکٹنگ کرنی ہے، اور یاد رکھنا کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں جانتا کہ تم کائسان نہیں ہو، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اسے اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ کنفیوز سا اس کے پیچھے اندر آیا تھا، جہاں پر ٹیبل کے ارد گرد کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے، جب سمیر نے اچانک اپنی ٹون بدل لی۔ سرکار آئیے، اندر آئیے، آپ ان سب کو نہیں جانتے، میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ وہ کرسی گھسیٹتے ہوئے اسے بٹھا کر کافی عجیب سے انداز میں بات کر رہا تھا، جیسے سمیر اس کا غلام ہو اور وہ سمیر کا مالک۔ یہ رفیق صاحب ہیں، سعودی عرب سے تعلق ہے ان کا، وہاں کا سارا ڈرگ مافیا یہی چلاتے ہیں۔ یہ دانش صاحب ہیں، ان کا تعلق ملیشیا سے ہے، ملیشیا کا سارا ڈرگ کا کاروبار ان کے دم پر ہے۔ سوریا سنگھ، یہ سمندر کا سارا ڈرگ مافیا ہینڈل کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ سب کا تعارف کروا رہا تھا، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے سن رہا تھا۔ اسے ایک بھی لفظ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور انہیں تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں، یہ ہیں کائسان کاظمی، وحاج کاظمی کے بیٹے، اور اپنے باپ کا خواب پورا کرنے کے لیے یہ وحاج کاظمی کی ساری جائیداد اس ڈرگ پروجیکٹ پر لگانے کے لیے تیار ہیں۔ سمیر پرسکون انداز میں بول رہا تھا، جبکہ رگو خاموش بیٹھا تھا۔ لیکن میرے تو سننے میں آیا تھا کہ کائسان کاظمی مصر کا گینگسٹر مر چکا ہے۔ سامنے بیٹھے شخص کے کہنے کی دیر تھی کہ رگو نے بلند کہکا لگاتے ہوئے اپنا سر پیچھے کرسی سے ٹکایا۔ یہی تو فرق ہے آپ میں اور کائسان کاظمی میں، آپ لوگ سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، اسی لیے آپ صرف ڈرگ مافیا کنگ ہیں، گینگسٹر نہیں۔ اس کا انداز خالصاً کائسان جیسا تھا، جبکہ سمیر اس کے انداز پر مزید خوش ہوتا سینہ چوڑا کرتے ہوئے ان لوگوں سے بات کرنے لگا تھا۔ یہ آدمی ایکٹنگ کا بادشاہ تھا۔ رگو نے خود ہی اسے بتایا تھا کہ اسے فلموں میں کام کرنے کا بڑا شوق ہے، لیکن اگر اسے کہیں اور موقع ملے گا
تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اب تو اس نے سچ میں ثابت کر دیا تھا کہ وہ سچ میں فلموں میں کام کرنے لائق تھا۔ ہمارے سننے میں تو یہ بھی آیا تھا قائسان صاحب کہ آپ غلط کام نہیں کرتے بلکہ غلط کام کرنے والوں کو عبرتناک موت دیتے ہیں۔ سمیر، کیا لوگ لے کر آئے ہو تم یہاں؟ یہ کریں گے میرے ساتھ کام؟ انہیں تو سنی سنائی باتوں سے فرصت نہیں ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں تیار نہیں ہوں۔ ویسے ایسے لوگ لاؤ کہ پتہ چلے کہ وہ قائسان کاظمی کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، وہ کرسی پھیرتے ہوئے سمیر سے بولا تھا۔ مجھے معاف کر دیجئے سرکار، میں خود حیران ہوں۔ یہ لوگ پروجیکٹ کی بات کرنے کے بجائے فضول قسم کی تفتیش کرنے میں مصروف ہیں۔ قائسان مر گیا، قائسان غلط کام نہیں کرتا۔ اگر یہی سب کچھ جاننا تھا تو باہر سے انفارمیشن لے لیتے، یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے معاف کر دیجئے سرکار، میں نے آپ کا وقت برباد کیا۔ یقیناً یہ لوگ آپ کے والد کی 35 سال محنت سے کمائی گئی دولت کے پروجیکٹ میں کام کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ سمیر نے انہیں دیکھتے ہوئے معذرت کی تھی، جبکہ وہ سارے ہی لوگ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ آئی ایم سوری سرکار، غلطی ہو گئی۔ ہمارا وہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھے ہیں۔ سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتے ہم اس پر یقین کرتے ہیں جو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ ان میں سے سامنے بیٹھے شخص نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ڈرگ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہوتا ہے تو آپ کی لگائی ہوئی دولت 6-7 مہینوں میں ہی آپ کو نہ صرف واپس مل جائے گی بلکہ ہم اپنا ڈرگ کا لیگل کاروبار طریقے سے شروع کر پائیں گے۔ پولیس، قانون، آرمی فورس، ایئر فورس، نیوی فورس، ہر طرح کے فورسز ہمیں روک نہیں پائیں گے۔ ہر ملک ہمارے ساتھ اس کام میں جڑتا چلا جائے گا۔ ہم اپنی مرضی سے اس کام کو دنیا کے ہر کونے میں پہنچا دیں گے۔ تمباکو اور سگریٹ کا کام بھی اسی طرح پوری دنیا میں پھیلایا گیا تھا۔ سگریٹ میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو موت کے منہ میں پہنچا سکتی ہیں۔ ہر طرح کی بیماریاں اس سے شروع ہوتی ہیں، لیکن اب دنیا کی نظر میں یہ ایک لیگل ورک ہے۔ پوری دنیا میں یہ بکتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم ڈرگ کو بھی پوری دنیا میں عام کر دیں گے جس طرح شراب اور سگریٹ عام ہے۔ سامنے بیٹھا شخص بہت مزے سے اپنا پلان بتا رہا تھا، جبکہ وہ حیرانگی سے سن رہا تھا۔ اتنی بڑی اور اتنی گھٹیا پلاننگ! وہ تو سب کچھ سنتے ہوئے صدمے میں جا رہا تھا۔ فی الحال میں صرف قائسان سے آپ لوگوں کو ملوانے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ڈیلنگ وغیرہ ہم بعد میں کریں گے، اور ویسے بھی یہ پروجیکٹ قائسان 4 مہینوں کے بعد شروع کرنا چاہتا ہے۔ یہ وقت وہ اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ سرکار کی بیوی پریگننٹ ہے۔ اس وقت وہ آگے پیچھے کسی طرح کی فضول چیزوں میں انٹرسٹ نہیں دکھانا چاہتے۔ سمیر نے پھر سے بات ختم کر دی تھی۔ نہیں، اگر یہ پروجیکٹ ابھی سے شروع ہو جائے گا تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ قائسان صاحب ہمیں بعد میں جوائن کر لیں گے۔ وقتی طور پر ہم شروعات تو کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی نے قائسان کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے اس طرح کام میں قائل کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ پیسہ اسی کا ہی لگنے والا تھا، تو وہ بس پیسے دے کر کاروبار شروع کرنا چاہتے تھے، جو تب تک ممکن نہیں تھا جب تک وحاج کاظمی یا قائسان کاظمی کی اجازت نہ ہو۔ نہیں، اس وقت میں فضول طرح کی کسی الجھن میں نہیں پڑنا چاہتا۔ یہ وقت میرے لیے بہت خوشی کا ہے۔
میں اپنے بچے کو پرسکون ماحول میں دنیا میں لانا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ اس کی زندگی کے پہلے لمحات کو خوشگوار بنانا چاہتا ہوں۔ فی الحال میں یہ سب کچھ شروع نہیں کرنا چاہتا، یہ 4-5 مہینوں کے بعد دیکھا جائے گا۔ اور ویسے بھی یوں بیٹھے بٹھائے کوئی ٹیم سلیکٹ نہیں کرتا۔ مجھے اپنی ٹیم سلیکٹ کرنے کے لیے بھی تھوڑے وقت کی ضرورت ہے۔ آپ ہوں گے اپنے ملک کے مافیا کنگ، لیکن میں مصر کا گینگسٹر ہوں۔ میرے سوچنے، سمجھنے، دیکھنے کا انداز آپ لوگوں سے مختلف ہے۔ میں صرف شکل دیکھ کر کسی پر یقین نہیں کرتا۔ مجھے اپنی ٹیم میں قابل لوگ چاہیے۔ سمیر آئی تھنک بہت وقت ہو چکا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ سمیر نے فوراً باہر کی راہ لی تھی۔ باس، اپن کتنا مست ایکٹر ہے نا۔ سارے ایکٹر لوگوں کی اپن نے واٹ لگا دی، لیکن وہ سارے بھی مست ایکٹر تھے۔ تم نے اپن کو نہیں بتایا کہ تم بھی فلموں میں کام دلواتا ہے؟ وہ اس کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یہ لوگ ایکٹرز نہیں بلکہ سچ میں ڈرگس گینگ کے کنگ تھے، اور وہ لوگ کسی طرح کی کوئی ایکٹنگ نہیں کر رہے تھے بلکہ سچ بول رہے تھے۔ لیکن میں تم سے امپریسڈ ہوں، تم نے بہت اچھے سے کام کیا۔ گڈ۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ کنفیوز سا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ جو لوگ بات کر رہے تھے وہ سچ تھا؟ وہ کون سا پروجیکٹ ہے اور یہ کس طرح کا پروجیکٹ ہے؟ کیا سچ میں ڈرگ کا کاروبار ہونے والا ہے؟ او باس، اپن کو پھنسائے گا نہیں، اپن کو پھنسنے کا نہیں ہے۔ اپن کے سامنے پوری لائف پڑی ہے، بہت بڑا ایکٹر بننا ہے، زندگی بنانی ہے، اپن کو ان چکروں میں نہیں پڑنا۔ تو اپن کو کدھر پھنسا رہا ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا تھا۔ میں تمہیں نہیں پھنسا رہا بیٹا، میں تمہاری زندگی بنا رہا ہوں۔ چلو واپس گھر چلیں، مریم انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا، جبکہ وہ حیران تھا، اس کے پیچھے چلنے لگا تھا۔ قائزان، کہاں ہیں آپ؟ چلیں کہیں باہر چلتے ہیں، کتنا پیارا موسم ہو رہا ہے، مجھے لانگ ڈرائیو پر جانا ہے۔ وہ کمرے سے نکلتے ہوئے اسے ڈھونڈتی اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ ہاں ضرور، تم لوگوں کو لانگ ڈرائیو پر جانا چاہیے۔ قائزان یار، اسے کہیں گھمانے کے لیے لے کر جاؤ، اس کا مائنڈ تھوڑا فریش ہو، اتنے ٹائم سے گھر میں قید ہے وہ۔ سمیر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ اس کے ساتھ کیسے جا سکتی ہے؟ رفیل جو باہر سے ابھی آیا تھا، اس کی آخری بات سن چکا تھا۔ سمیر نے غصے سے صرف اسے گھورا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں نہیں جا سکتی رفیل؟ وہ گھومے گی پھرے گی تبھی تو اس کا مائنڈ فریش ہوگا نا۔ تم کچھ زیادہ ہی فکر کرنے لگے ہو، اور کچھ بھی نہیں۔ ہاں قائزان، تم ایسا کرو، مریم کو اپنے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جاؤ تاکہ وہ کچھ اچھا محسوس کرے۔ رسل نے ان دونوں سے کہا تھا، جو کہ نظر اس کی رفیل پر تھی، اور وہ رفیل کو کافی سخت نگاہوں سے وارن کر رہا تھا کہ جو حرکتیں وہ کر رہا ہے وہ ان سے باز آ جائے۔ رسل، تم لوگ جاؤ۔ قائزان، مریم، ہم بھی ذرا ڈبلیو کو ساتھ باہر تک گھما کر لاتے ہیں،
اسے بھی کافی دن ہو گئے ہیں باہر لے کر نہیں گئے۔ اس نے رفیل کو باہر چلنے کا کہا تھا، جبکہ سمیر نے نظروں ہی نظروں میں رسل کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اس معاملے میں وہ اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ بے شک وہ صرف مرم کی خاطر ہی اس کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن جس طرح رفیل نے اس مقام پر آ کر نگاہیں پھیری تھی، رسل کا ساتھ دینا اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ میں دوسری ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ کرتی ہوں، تب تک آپ لوگ یہ والی ایپیسوڈ ریڈ کریں، لائک بھی کر دیجیے، کامنٹ بھی کر دیجیے، شیئر بھی کر دیجیے، اور پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے، کیونکہ اب رہ گئی ہیں آج اس ایپیسوڈ کے بعد اگلی صرف 5 قسطیں، اور 5 قسطوں میں یہ ناول ہوگا ختم۔ تو ناول ختم ہونے سے پہلے اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ آج 2 قسطیں آئیں گی، آنے والے 4 دنوں میں سنگل ایپیسوڈ آئے گی ناول کی، کیونکہ ایپیسوڈ لانگ ہوگی اور میں 150 سے آگے لے کر نہیں جانا چاہتی، تو لمبی قسطیں آئیں گی، لیکن سنگل آئے گی۔ تو آگے جب ناول جو نیکسٹ ناول آئے گا اس کا بھی میں آپ کو کلیئر کر دیتی ہوں کہ ڈیلی ایک ہی ایپیسوڈ آئے گی، کیونکہ میری لائف کی روٹین تھوڑی سی زیادہ ٹف ہو گئی ہے، اوبویسلی یونی کے ساتھ ساتھ میری جاب بھی ہے، تو اب مجھے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے ڈیلی 2 قسطیں لکھتے ہوئے، تو میں ایک ہی لکھا کروں گی ایپیسوڈ، کوشش کروں گی کہ تھوڑی لانگ ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ میری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ڈیلی آئے۔ تو ابھی میں آپ کو ڈیلی کا بھی وعدہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اب میری روٹین زیادہ مشکل ہو رہی ہے، تو ڈیلی کا وعدہ بھی نہیں کر رہی، ہاں لیکن میں لانگ ایپیسوڈ دینے کا وعدہ کر سکتی ہوں۔ میری نارمل ایپیسوڈ 20 منٹ کی ہوتی ہے، تو شاید میں 40 منٹ کی دینے کی کوشش کروں، اور ڈیلی بھی دینے کی کوشش کروں، تو اتنا کہہ سکتی ہوں کہ ایک ہی ایپیسوڈ آئے گی، لیکن تھوڑی سی لانگ ہوگی۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔